अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद, मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया एग्री टू सीज फायर, पाकिस्तान कम बैक, सैयद मुजम्मल ऑफिशियल। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिवील पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे। ओबामा ओबामा पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो। अरे पाकिस्तान जाओ ना। Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. तकरीबन अपने 9 साल के जर्नलिस्टिक करियर में मैंने इतने डिस्ट्रेसिंग टाइम्स शायद नहीं देखे होंगे। हालांकि मैंने बहुत से इलेक्शंस कवर किए, 9 मई की तरह की सिविल वॉर टाइप सिचुएशन 2 साल पहले कवर की, बहुत से वज़राए आज़म का, प्राइम मिनिस्टर्स का जेल में जाना बाहर आना कवर किया, और बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स को भी कवर किया टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन जो सिचुएशन फ्राइडे नाइट और सैटरडे मॉर्निंग के बाद से रही, यानी कि आज से पिछले 2 दिन, मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा अलार्मिंग प्रोफेशनली भी कोई सिचुएशन नहीं थी। बिकॉज यू आर एक्सपोज टू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन कि उसको बेयर करना नंबर 1, उसको हज़म करना और फिर उस पर अपने इमोशंस को साइड पे रख के एनालिसिस करना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। तो हम बग़ैर सोए सुबह 8 बजे तक चीज़ों को मॉनिटर करते रहे। फ्राइडे नाइट के बाद सैटरडे मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ। सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि एक पॉइंट तक मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है। उसकी वजह है कि 2 न्यूक्लियर नेशंस अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर मिसाइल से जब हमला करेंगी और एक दूसरे को डिसआर्म करने की कोशिश करेंगी, देन बोथ ऑफ देम हैव नथिंग टू लूज़। एंड द मोस्ट डेंजरस एंटिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ वो होती है जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता। बिकॉज देन दे फाइट वेहेमेंटली, खौफनाक तरीके से लड़ते हैं। रात 1 बजे के करीब ख़बर आती है, जुमे की रात को, यानी कि सैटरडे का दिन शुरू हो गया था। ठीक है, ख़बर आती है कि लाहौर का सबसे पॉश एरिया DH है, वहाँ धमाके की आवाज़ आती है। लाहौर पाकिस्तान का सबसे पॉश सिटी और उसका सबसे पॉश एरिया इमेजिन करें, जो कि मिलिट्री बेस्ड हाउसिंग है। ठीक है, ड्रोन गिरता है, उसकी थोड़ी देर बाद रावलपिंडी से रिपोर्ट्स मौसूल होना शुरू हो जाती हैं कि धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। माइंड यू, रावलपिंडी एज़ वेल इज़ अ गैरिजन सिटी, जहाँ पर पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके बहुत से इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर मौजूद है। धमाकों की आवाज़ें आती हैं। थोड़ी देर बाद जो फुटेज आती है उसको देखने के बाद तो बहुत से पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि शायद अब डूम्स डे शुरू हो चुका है। दिस इज़ द एंड दैट वी टॉक्ड अबाउट, not because we will be wiped off or destroyed, but because both the countries are going to unleash completely. क्योंकि इस पॉइंट के बाद दोनों ममालिक अब उस नहज तक इस लड़ाई को ले जाएंगे कि इसको वापस लाना मुश्किल है। फुटेज जो मैंने देखी, जो सब ने देखी, वो क्या थी? नूर खान एयरबेस पर धमाका होता है, मैसिव ब्लास्ट। समझ ये आई कि मिज़ाइलों से हमले हुए हैं। DGISPR उससे थोड़ी देर पहले आकर ये कहते हैं कि अमृतसर में भारत ने खुद ही 14 मिज़ाइल मार के इल्ज़ाम हम पे लगाने का फ़ैसला कर लिया। यानी कि आप एंटिसिपेट कर सकते थे कि इतनी लेट नाइट वो आके अगर ये बता रहे हैं, दैट मीन्स कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत से अब स्ट्राइक्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरी साइड की रिपोर्टिंग देखें तो ये कहा गया कि पाकिस्तान ने पहले तकरीबन 14 शहरों पे हमला कर दिया, हम जवाब दे रहे हैं। यहाँ भी यही कहा गया कि जवाब दे रहे हैं। जाने से पहले DGISPR ये बताते हैं कि 3 पाकिस्तान के शहरों में जहाँ मिलिट्री बेसिस थी उनको भारत ने अटैक किया है। ठीक है, और इन 3 बेसिस के अगर मैं नाम लूँ तो शोरकोट की भी बात की जा रही थी उस वक्त, लेकिन इसके साथ साथ नूर खान एयर बेस थी इसमें, और 1-2 एयर बेसिस गालिबन और थी। अब मुझे वो ट्रैजेक्टरी सही तरह से याद नहीं है कि पहले किस बेस पे हुआ, दूसरी बाद में किस बेस पे हुआ। तो उसके थोड़ी देर बाद DGISPR जाने से पहले क्या कहते हैं? नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, एंड दैट सिग्निफाइज दैट दे आर गोइंग फॉर द किल। और वही होता है। रात को 3 बजे के बाद ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं कि पाकिस्तान भी अब भारत में जाके स्ट्राइक्स शुरू कर चुका है। गुजरात एयरबेस की ख़बर चलती है, और इसके अलावा थोड़ी देर बाद एक फ़ुटेज आती है ब्राह्मोस मिज़ाइल साइट की, और बताया जाता है एलिजिडली कि उसको धमाके से उड़ा दिया गया। इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन फ़ुटेज सोशल मीडिया पे मौजूद थी। एक और फुटेज पाकिस्तान ऑफिशियली
لانچ کرتا ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ میسائلز لانچ کرنا شروع کر دی ہیں پاکستان نے، اور اس کے فوری بعد یہ فوٹیج بھی سامنے آتی ہے کہ ادھم پور پٹھان کوٹ کی جو ایئر بیس ہے اس کو دھماکے سے اڑایا گیا، جس میں شہری وہاں پر کھڑے ہو کر یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پر ادھم پور میں اٹیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ اپڈیٹس آتی ہیں کہ ریسنٹ ہسٹری کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے ہوا میں اس وقت، کیونکہ پاکستان کے جو ایئر فورس کے ایئر کرافٹ ہیں اس کے 2 راؤنڈ نکل چکے ہیں۔ 2 راؤنڈز نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے وہ آپ 1 بائی 1 اب ایگزاسٹ کرو گے، بیکاز پاکستان ایئر فورس واز فلی کائنیٹک، انڈین ایئر فورس واز فلی کائنیٹک اینڈ وی ور آن دا ورج آف ایبسلیوٹ ڈسٹرکشن۔ یہ اسی لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایک دوبارہ سے ہم وزٹ کریں کہ کس اسکیل تک یہ جنگ گئی تھی اور آپ اس کی تصویر جو ہے وہ اپنے دماغ میں بنا سکیں۔ اور اس کے بعد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اب یہ جو وار ہے یہ نیکسٹ فیز میں جا رہی ہے۔ صبح 6 بجے تک ہم جاگ کر یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بریک لگ جائے، اس کو کوئی رسپانس نہیں آتا انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس وقت تک، اور صبح 6:30 بجے جو خبر آتی ہے وہ سب سے الارمنگ تھی، اور وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس کنوین کرنے کا کہہ دیا۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی مائنڈ یو ڈیلز ود نیوکلیئر ویپنس، اور اس خبر کے بعد میں نے تو ایک وقت کے لیے یہ سوچ لیا دیٹ دس از دی اینڈ دیٹ وی آلویز فیئرڈ مے بی the people of this entire continent, not just my country۔ بہت سے لوگ میسج کر رہے ہیں کہ اب آگے کیا بنے گا، کچھ لوگ میسج کر رہے ہیں کوئی طریقہ ہے یہاں سے اسکیپ کرنے کا، کچھ لوگ یہ میسج کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہاسٹل میں ہے، کسی اور شہر میں پڑھتا ہے، وہ وہاں پر اکیلا ہے، اسے کیا ایڈوائز کریں۔ یہ تو ایبسولوٹ وار لگ گئی ہے، یعنی کہ اتنا سٹریس تھا کہ ذرا سا اوور اسٹیپ کرنے سے اٹ کوڈ ہیو گون اینی ویئر۔ اور اس کے بعد میں صورتحال آگے بڑھتی ہے، پاکستان اٹیک کرتا ہے، وہ اٹیک کرتے ہیں، پھر ہم اٹیک کرتے ہیں، جبکہ دوپہر 3 بجے تک یہ نظر آ رہا تھا کہ اب اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ہندوستان اس جنگ کو لمبا لے کر جانا چاہتا تھا، اسی لیے اس کو مزید آگے لے جایا جائے گا، اسی لیے 15 مئی تک انہوں نے اپنی ایئر سپیس بند کر کے IPL کو بھی ختم کر دیا۔ کچھ سوچا ہوگا پھر ہی کیا ہے نا۔ تو اسی دوران جناب تقریباً 5 بجے کے قریب ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کر دیتے ہیں، JD وینس ٹویٹ کر دیتے ہیں، مارکو روبیو ٹویٹ کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پچھلی ساری رات ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے، میڈیشن کروائی ہے، اور اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اب دونوں کے درمیان مختلف لیولز کے اوپر انگیجمنٹ اور بات چیت شروع ہو جائے گی۔ DGMOs کنوے کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، سیز فائر ہو جاتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ رات کو 1-2 ڈرونز یہاں پہ گرتے ہیں پشاور میں اور جگہوں پہ، اور انڈین سائڈ آف دا کشمیر میں انڈیا کلیم کرتا ہے کہ ہم نے سیز فائر وائلیٹ کر دیا ہے۔ دونوں سائڈ کا میڈیا ایکیوز کرتا ہے ایک دوسرے کو، لیکن کوئی بہت بڑی کارروائی نہیں ہوتی۔ ہاں، صرف LOC کے اوپر فائرنگ دونوں طرف جاری رہتی ہے، بھمبر سیکٹر پاکستان کا یہاں پر، اور وہاں پہ بھی پونچھ میں اور جگہوں پہ فائرنگ رپورٹ ہوتی ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں فائرنگ ہوتی بھی رہے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا اس سے۔ ہمارا تو کنسرن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ چلیں LOC پہ آپ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کچھ نہ کہیں۔ تو یہ افسوسناک صورتحال تو ادھر کی ادھر ہی رہی کہ وہاں پر فائرنگ ہوتی رہی۔ تو اس طرح سے جناب سیز فائر جو ہے وہ مینٹین ہو گیا۔ کتنی دیر تک رہتا ہے وہ بات بعد میں کریں گے، لیکن اب پہلا سوال یہ ہے، ہوا کیا کہ بھارت جس کے ملٹیپل ایمز تھے کہ وہ پاکستان میں ایک نیو نارمل کریٹ کرے گا، کہ ہم آئیں گے، اٹیک کریں گے اور چلے جائیں گے، جس طرح پاکستان افغانستان میں اور ایران میں کر کے آ چکا ہے، تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ جس طرح اسرائیل اپنے کانٹیننٹ میں مختلف سٹیز کے اوپر کر دیتا ہے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ ایسا کیا ہوا کہ 88 آورز کی یہ جنگ، 88 گھنٹے کی، اچانک سے بھارت کو بات کرنے پہ لے آئی، اور نیگوشیٹ کرنے کے اوپر بات جو ہے وہ دونوں سائڈ سے اگری اپون ہو گئی۔ اب اس پہ پاکستان کا نیریٹو یہ ہے کہ ہندوستان کو چونکہ مار پڑ گئی، اسی لیے انہوں نے رابطہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور کہا کہ میڈیٹ کرواؤ۔ انڈیا کا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان کے DGMO نے پہلے کال کی، ہم نے بھی کہا چلیں ٹھیک ہے سیز فائر کر لیتے ہیں۔ نیوٹرل نیریٹو کیا ہے باہر کا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ سب سے سوال ہے، چاہے آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں، اگر ایک کنونشنل وار آپ نے نافذ کی اور آپ وہ جیتنے کے دہانے پر تھے، یو آر آن دا ورج آف وننگ دا وار، ڈومینیٹنگ دی اینیمی، وائی وڈ یو سٹ آن دا ٹیبل؟
اگر مجھے پتہ ہے کہ ایک ایکٹیو لڑائی کے اندر میرا اپر ہینڈ مینٹین ہے، 2-3 دن اور لڑوں گا، ان کی کمر توڑ دوں گا، یا پھر ایک آدھ رات اس کو آگے لے کر جاؤں گا، یہ فارغ ہو جائیں گے، اکنامکلی بھی سکویز ہو جائیں گے، وائی وڈ آئی نیگوشیٹ؟ کیوں کروں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیل میٹ کی سچویشن دونوں طرف سے تھی. اگر ایک پارٹی کا بھی کلیئر اپر ہینڈ ہوتا تو کیا ایسا پاسبل تھا کہ وہ ٹرمپ کی یا کسی کی بھی کال سن لیتے؟ وہ تو 1970s میں اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نہیں سنیں گے. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس کی طرف سے آفیشلی ٹویٹ بھی کیا گیا کہ نکسن کو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ 3-4 ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ملک ہمیں نہیں بتا سکتا کہ کیا کرنا ہے. اور آج نریندر مودی نے یہ نہیں کیا. یہ ان کا کرٹیسزم تھا. ان کا فارن پالیسی کرٹیک میں بعد میں ڈسکس کروں گا جو انہوں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ کہا. لیکن کیوں مان گئے؟ جس پہ ارنب گوسوامی صاحب کو بھی اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ چیخ رہے تھے بیکاز ہی از بلڈ تھرسٹی, ہی وانٹس بلڈ. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. He wants the corpses of Indians and Pakistanis so that he can boost his TRPs. اور وہ چیخ رہے ہیں who allowed Donald Trump to intervene? We did not accept his mediation. ہم نے تو قبول ہی نہیں کی کہ آپ ثالثی کرائیں, تو کیوں کرا رہے ہیں آپ ثالثی؟ تو وہ ٹی وی پہ چیخنا شروع ہو گیا اس کے بعد میں, جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہوا کہ وہ امریکہ یعنی کہ سو کالڈ سول سپر پاور جو بنتا ہے, 2 دن پہلے کہہ رہا تھا ناٹ اور وار ٹو فائٹ. شہباز شریف صاحب کو فون کر کے بعد میں آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا آ رہی تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, آخری پیراگراف اگر آپ پڑھیں وہ یہ کہ پاکستان کو کمٹ کرنا پڑے گا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کریں. 2 دن بعد اٹ از ناٹ اور وار ٹو فائٹ کو بھول کے بیچ میں کود کے کہا کہ بھائی بند کرو. کیا ہوا ایسا؟ پش بیک آیا. CNN کی رپورٹنگ کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو, اس سے پہلے کہ میں پاکستان کا کوئی چینل کوٹ کروں اور سارے کہیں کہ تم پروپیگنڈسٹ ہو, یا انڈیا کا کروں تو سب کہیں کہ تم پرو انڈیا ہو یا را کے فنڈڈ ہو. نک رابرٹسن who is a very senior correspondent and reporter, very experienced and a person of absolute credibility, CNN پہ رپورٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ quote unquote a relentless barrage of missiles and rockets were fired by Pakistan. When India attacked 3 air bases, one of them here in the capital, just on the outskirts of the capital, that, according to the source, Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. پاکستان کے 3 ایئر بیسز پہ جب ہندوستان نے اٹیک کیا جمعے کی رات کو, ہفتے کی صبح کو, جواب میں ریلنٹلیس بیراج آف میسائلز اور راکٹس کو پاکستان نے فائر کر دیا ہندوستان کے اوپر. کوٹ ان کوٹ دیٹ پٹ انڈیا آن دا بیک فٹ. یہ لائن بھی اس کے انٹرویو کے اگلے ایکسرپٹس میں سے نکال کے بتا رہا ہوں. This from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. کہ پھر ڈپلومسی جب شروع ہوتی ہے تو اس ساری صورتحال کے رزلٹ میں جب امریکہ بھی کہتا ہے کہ بات کرو, دیٹ پٹس انڈیا آن دا بیک فٹ. پہلا نیریٹو یہ آ گیا, ٹھیک ہے. دوسرا نیریٹو کیا ہے؟ انٹرنیشنل پریس کی طرف سے ملٹیپل ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں کہ ڈسٹربنگ انٹیلیجنس کوٹ ان کوٹ امریکہ کو موصول ہوئی تھی. اب بہت سے لوگ مجھے پتہ ہے یہ بات کر رہے ہیں پاکستان نے بالکل کارنر کر دیا تھا انڈیا کو اور انڈیا ڈسٹروائے ہونا لگا تھا, اسی لیے وہ بیٹھ کے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اصل بات میں نے جو کنفرم کی ہے وہ نہ پاکستان کا سورس ہے نہ انڈیا کا ہے, جو گلوبل ریپیوٹیڈ میڈیا آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ کچھ انٹیلیجنس یو ایس کو ملی, موصول ہوئی, جس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ پائن روکو انہوں نے ایت مرن لگے نے دوویں, وی ہیو ٹو اسٹاپ دیم. اور اس میں وہ انٹیلیجنس پاکستان سے موصول ہوئی. کوٹ ان کوٹ CNN کہتا ہے وائٹ ہاؤس بلیوڈ دیٹ ہائی پرابیبلٹی آف ڈرامیٹک ایسکلیشن از دیئر. بہت بڑا چانس ہے ڈرامیٹک قسم کی ایسکلیشن کا. ہوتا کیا ہے کہ جب وہ انٹیلیجنس رپورٹ CIA کے تھرو امریکہ کو ملتی ہے تو JD وینس ٹرمپ کو بریفنگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب اب مہربانی کریں, آپ نے ویسے بہت زیادہ چولیں مار دی ہیں یہاں پہ, کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ 1000 سال پرانی جنگ ہے ہندو مسلم لڑائی. ایک ایسا آدمی دنیا کا پریزیڈنٹ ہی کہہ سکتے ہیں نا امریکہ کے پریزیڈنٹ کو, جو پوٹس ہوتا ہے, اس کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ ریلیجس وار نہیں ہے. کشمیر کے ڈسپیوٹ کے اوپر 48 سے لڑ رہے ہیں, اس سے پہلے 1000 سال کون سی جنگیں ہم آپس میں کرتے رہے ہیں. ریلیٹیو پیس رہا ہے,